अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 8। तुमने कल मेरे फंक्शन में क्या हरकत की? अगले ही दिन अरसम हस्बे तवक्का उसके कमरे में आन धमका था। खफगी उसके चेहरे के एक एक नक्श से आया थी। उरीदा उसे नज़रअंदाज किए कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में लगे फॉर्म को पढ़ने में लगी रही। उरीदा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसने झंझलाकर उसके हाथ से प्रॉस्पेक्टस छीना और सोफे पर फेंक दिया। वो इस वक्त खास से गुस्से में था, वरना अमूमन वो ऐसी हरकतें नहीं करता था। ये क्या बदतमीज़ी है? उरीदा उसकी हरकत पर सुलग उठी। बदतमीज़ी ये नहीं, वो थी जो तुमने कल एन फंक्शन दरमियान में छोड़कर की थी। तो तुम कौन सा मनाने आ गए थे? उरीदा बीज हलकर बोली। उसे तो वैसे भी रात का बहुत गुस्सा था। सारी रात उसने जलते कुड़ते और रोते हुए गुजारी थी। मनाने? वो इस लफ्ज़ पर चौंका। तुम वहाँ से खफा होकर आई थी? नहीं, मैं बहुत खुश थी, इसलिए खाना खाए बगैर सब कुछ छोड़कर आ गई थी। उरीदा ने गुस्से से सर झटक कर जवाब दिया। तुमने खाना भी नहीं खाया था? आरसम को दचका सा लगा। उसकी ये हैरानगी उरीदा के दिल में कई भांबड़ एक साथ जला गई थी। यानी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उरीदा तैमूर खाना खाए बगैर जा चुकी हैं। अपनी बेवकूफ़ी के एहसास से उरीदा की आंखें भर आईं। खबरदार, रोना नहीं। वो उसका इरादा भांप चुका था, इसलिए फ़ौरन उसके कंधे पर हाथ रखकर धमकी दी। मेरे आंसू इतने फालतू नहीं हैं जो मैं ऐरों गैरों पर लुटाती फिरूं। उरीदा ने पहली दफ़ा आंसुओं को बमुश्किल गले से अंदर की जानिब धकेला। मैं ऐरा गैरा हूँ? वो अब दोनों बाजू सीने पर बांध कर उसे गौर से देखते हुए बात का सिरा तलाश करने की कोशिश कर रहा था। जहन में वो सारी चीज़ें फ़िल्म की सूरत में चल चुकी थीं, लेकिन अपनी गलतियों से कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तुम नहीं, मैं XYZ हूँ। अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास मुझे रात बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। उरीदा ने वो बात उगल ही दी थी जिसका सिरा वो अभी तक नहीं पकड़ सका था। तुम मेरे लिए XYZ नहीं हो उरीदा। अरसम ने उसके माथे पर उंगली टिकाकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। इतना तो उसे भी अंदाज़ा था कि वो रात वाकई अपने दोस्तों में मसरूफ़ होकर उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन वो इस दर्जा नाराज़ होगी इसका तो गुमान तक नहीं था। अपना हाथ पीछे करो। उरीदा ने जितने बुरे तरीके से उसका हाथ झटका था, उससे अरसम को उसकी खफगी की शिद्दत का अंदाज़ा हुआ। क्या हो गया है उरीदा? अरसम को शौक सा लगा। तुम प्लीज़ जाओ और अपने दोस्तों को टाइम दो जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो दोबारा से प्रॉस्पेक्टस उठाकर बैठ गई। मैं मानता हूँ उरीदा, मैं रात बिज़ी था। वो नरम अंदाज से गोया हुआ, लेकिन ट्रस्ट मी यार, मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मेरी पोजीशन को अंडरस्टैंड करोगी। हम तो कज़न हैं, 24 घंटे एक ही घर में रहते हैं। ज़रा सोचो, अगर मैं उन्हें टाइम ना देता तो उन्हें कितना बुरा लगता। वो आहिस्तगी से उसे समझा रहा था, जो आज कुछ भी समझने के मूड में नहीं लग रही थी। उसकी बात पर वो भड़क उठी। तुम्हें मेरी पोजीशन का अंदाज़ा है? वहाँ तुम्हारे अलावा मेरा अपना कौन था? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ आई थी। उरीदा जज्बाती हुई, लेकिन इस दफ़ा हैरियत रही कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। आई एम सॉरी यार। अरसम ने हमेशा की तरह उसे मनाने में पहल की, लेकिन इस दफ़ा तो उरीदा दिल ही दिल में कुछ और ही ठाने बैठी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे सरमद भाई ने बताया कि तुम अपने पोर्शन की तरफ चली गई हो। वो तुम्हारे लिए बहुत टेंस थे। अरसम ने उसे मज़ीद वजाहत दी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज अपनी सफाई में बोले जाने वाले सारे फ़िक्रे उसके अपने ही गले पड़ रहे हैं। तुम फिर भी मुझे पूछने नहीं आए? इस दफ़ा उरीदा की आंखें लबालब आंसुओं से भर ही गईं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैंने सोचा तुम किसी काम से गई होंगी और वापस आ जाओगी। बस बस रहने दे। मुझे पता है रात उस बिल्ली आंखों वाली जरिश से कहीं ध्यान हटा ही नहीं होगा।
اریدا کے پاس پوری چارج شیٹ تیار تھی۔ استغفر اللہ، تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو اریدا؟ ارسم جھنجھلا اٹھا۔ میں سوری کر چکا ہوں، پلیز اب تو اپنا موڈ سیٹ کرو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا فارم فل کرنے لگی۔ ارسم نے الجھن بھرے انداز سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر خفا نہیں رہتی تھی اور منانے پر فوراً مان جاتی تھی۔ ادھر دو، میں تمہارا ایڈمیشن فارم فل کر دیتا ہوں۔ ارسم نے کچھ سوچ کر دوستانہ انداز میں کہا، نہیں، مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت اب ڈال لینی چاہیے۔ وہ سر جھکائے طنزیہ انداز میں بولی تو ارسم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے اریدا؟ وہ اب خفا نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنا ٹائم مجھ پر ویسٹ مت کرو اور زرش کے ساتھ لاہور ایڈمیشن لینے کی پلاننگ کرو۔ اس کا انداز بالکل سپاٹ تھا۔ تمہارے جانے کے بعد بھی تو مجھے اپنے سارے کام خود کرنے ہیں، بہتر ہے میں ابھی سے عادت ڈال لوں۔ اس نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا اور پھر فارم پر جھک گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں لاہور ایڈمیشن لے رہا ہوں؟ وہ سادہ سے انداز میں بولا۔ آنٹی بینش ہی رات اپنی کسی فرینڈ کو بتا رہی تھی۔ غصے سے اریدا کی ناک بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ میں لاہور کیوں جا رہا ہوں؟ وہ اس کی ناراضگی کی ایک اور وجہ ڈھونڈ چکا تھا۔ اریدا کا چہرہ ایک لمحے کو متغیر ہوا۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بالکل ہی انجان بن گئی۔ اٹس اوکے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اریدا کے منہ سے پھسلا۔ جب تمہیں میرے کہیں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ وہ مڑے بغیر گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب تمہیں پتہ ہے مجھے فرق پڑتا ہے تو کیوں جاتے ہو؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ ارسم کو کرنٹ سا لگا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر سادگی سے بولا، تم ایک بار کہہ دو، میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات پر اریدا رونا بھول گئی اور اب ہونکوں کی طرح منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے ارسم کو دیکھنے لگی، جو پورے اعتماد انداز سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مت جاؤ۔ اریدا نے بھی دیر نہیں کی اور جھٹ سے کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جس کام کو وہ دنیا کا مشکل ترین کام سمجھ رہی تھی وہ 1 منٹ میں ہو چکا تھا۔ اصل مشکل تو ارسم کو بھگتنا تھی، کیونکہ اس کی والدہ ڈاکٹر بینش اسے لاہور بھجوانے کا حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ بینش نے بے انتہا شل ہوتے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک ساتھ 2 اینٹی ڈپریسنگ ادویات کا استعمال کیا۔ جیسے ہی انہوں نے نرم تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موندیں، ارسم کے ساتھ ہونے والے تازہ مارکے کی ساری باتیں ایک فلم کی صورت میں ان کے ذہن میں چلنے لگیں۔ بے تحاشا اذیت کے احساس تلے ایک نئی بے چینی نے ان کا حصار کیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ آخر وہ پڑھنے کے لیے لاہور کیوں نہیں جانا چاہتا؟ ایک اضطراب ان کے رگو پے میں دوڑ گیا۔ مجھے آغا جی سے بات کرنی چاہیے۔ امید کا ایک نیا چراغ ان کے اندر روشن ہوا۔ وہ ننگے پاؤں ہی اپنے بیڈ روم سے نکلیں۔ آغا جی، اس بیوقوف کو سمجھائیں، کیوں اپنا کیریئر داؤ پر لگا رہا ہے؟ بینش ایک دم ہی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ سامنے بیٹھے آغا جی تو انہیں نظر آ گئے تھے، لیکن بائیں جانب بیٹھا وہ بے وقوف نظر نہیں آیا تھا جس کی شکایت لگانے وہ یہاں پہنچی تھی۔ کسے؟ ارسم کو؟ آغا جی نے حیرانگی سے اپنے سامنے براجمان ارسم کو دیکھا، جو بڑے ذوق و شوق سے ریسلنگ دیکھنے میں مگن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے دانستہ بینش کی بات نہ سنی ہو یا اس وقت وہ سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ کیا سمجھاؤں؟ انہوں نے آنکھ کے مبہم اشارے سے اپنی اکلوتی بیٹی سے دریافت کیا تو وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہتا ہے کنگ ایڈورڈ کی بجائے یہاں پنڈی میں آرمی میڈیکل کالج یا فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا۔ بینش کا لہجہ تو سرد تھا ہی، لیکن نگاہیں اس سے بھی زیادہ برفیلی تھیں۔ ارسم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایک دفعہ پھر عدالت سج گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک فوجی باپ کا بیٹا انہی اداروں کو ہی ترجیح دے گا نا۔ آغا جی نے معاملے کی سنگینی کو سمجھے بغیر لاپرواہی سے لقمہ دیا۔ بینش تو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے آخری بال تک سلگ اٹھیں۔ ان کا سارا سکون ایک لمحے میں غارت ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا
کنگ ایڈورڈ پاکستان کے میڈیکل کالجز کی فہرست میں ٹاپ 10 میں ہے۔ بینش نے بیزاری سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ دونوں ادارے بھی کسی سے کم نہیں ہیں بیٹا۔ آغا جی نے ایک نظر میں ہی اپنے نواسے کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کا ساتھ نہ دیتے؟ ویسے بھی انہیں بینش کی خواہش خاصی بے تکی سی لگ رہی تھی۔ لیکن آغا جی، کچھ عرصہ پہلے تک تو اسے بھی لاہور جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اب بیٹھے بٹھائے کون سی آفت آ گئی ہے؟ بینش مشتعل انداز سے گویا ہوئی۔ ماما، انسان کی پسند ناپسند بدلنے میں بھلا دیر کتنی لگتی ہے؟ وہ بڑے پرسکون انداز سے ٹی وی بند کر کے بینش کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ کیوں اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ اب معصوم انداز سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ بینش کے تو گویا تلووں سے لگی اور سر پر بجھی تھی۔ میں اپنے سارے سوشل سرکل میں بتا چکی ہوں کہ تم وہاں ایڈمیشن لوگے، انہوں نے صد مہری سے کہا۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ماما، ارسم نے ان کے اس اعتراض کو چٹکیوں میں اڑایا۔ آپ سب کو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا بعد میں ارادہ بدل گیا تھا، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر بینش اتنی آسانی سے بات ختم کرنے والوں میں کہاں تھیں؟ تمہیں کنگ ایڈورڈ پر اعتراض کیوں ہے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں نے کب کہا مجھے کالج پر اعتراض ہے؟ مجھے بس کسی بھی قیمت پر لاہور نہیں جانا۔ ارسم کے چہرے پر واضح بیزاری تھی۔ تو ٹھیک ہے، کراچی میں آغا خان میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لو۔ ڈاکٹر بینش نے اپنے سابقہ سرد لہجے میں ایک اور آپشن دیا۔ ان کے والد ڈاکٹر حماد نے الجھ کر اپنی ضدی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی طرح بازو سے پکڑ کر ارسم کو پنڈی یا اسلام آباد سے نکالنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو اور آغا جی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ کمرے کی خاموشی میں ارسم کی آواز بے تاثر تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں اور آغا جی بھی تمہارے ساتھ ہی کچھ عرصہ کے لیے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بینش بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ بولی، جسے سنتے ہی ارسم کے ساتھ ساتھ آغا جی کو بھی کرنٹ سا لگا۔ بھئی، میں اپنا بنا بنایا ہوا سیٹ اپ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارسم کے بولنے سے پہلے ہی آغا جی نے ناگوار لہجے میں اعتراض اٹھایا۔ میرا اور جلال بھائی کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا اپنا ہاسپٹل ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آغا جی کے صاف انکار پر بینش کو اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آغا جی، میں بھی تو سب کچھ چھوڑ کر ہی جاؤں گی۔ بینش جھنجھلا سی گئیں۔ ضروری تھوڑی ہے جو بے وقوف تم کرو وہ سارے لوگ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں۔ آغا جی برا مان گئے تھے۔ بینش کے تو لگتا تھا آج ستارے گردش میں تھے۔ باپ اور بیٹے کی باتوں سے ان کا فشار خون مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ ایک اضطراب ان کے رگوں پے میں اترتا جا رہا تھا۔ ماما، آخر آپ مجھے اس گھر سے کیوں بھجوانا چاہتی ہیں؟ کیا ڈر ہے آپ کو؟ ارسم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں حواس باختہ کیا۔ وہ کئی لمحے تو بے یقینی سے ارسم کا سپاٹ چہرہ دیکھتی رہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد بھی اس طرح انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہے۔ احساس توہین سے ان کے جبڑے بینچ سے گئے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وہ مشتعل انداز سے گویا ہوئی۔ ارسم نے ہراساں نگاہوں سے آغا جی کی طرف دیکھا، جنہیں خود بھی بینش کی طرف سے ایسے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میری طرف سے تم لالو کھیت میں ایڈمیشن لو یا چیچو کی ملیاں میں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ جارحانہ انداز سے ٹی وی لاؤنج سے واک آؤٹ کر گئیں۔ ارسم نے متوحش نظروں سے اپنے نانا کو دیکھا، جو کسی بھی سچویشن میں اس کے لیے آخری امید ہوتے تھے۔ ان کی نظروں میں ارحم کے لیے خاموش سا دلاسا تو تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی اس شدید رد عمل پر خود بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ ارسم کو پتہ چل گیا تھا اس وقت آغا جی بھی اس کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے۔ میں بڑے ابا سے بات کرتا ہوں۔ ارسم کو عین موقع پر اس شخص کا نام سوجھ ہی گیا جس کے سامنے بینش بھی پر نہیں مار سکتی تھیں۔ آغا جی کے سامنے تو وہ بحث مباحثے اور باقاعدہ ڈبیٹ کرنے لگتی تھیں، لیکن بڑے ابا کے سامنے ان کی بولتی بھی بند ہو جاتی تھی، ورنہ اتنے سالوں کا ان کا بنایا ہوا فرما بردار لڑکی کا بت پاش پاش ہو جاتا، جسے انہوں نے باقاعدہ محنت کر کے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی کا ذکر ہے، جب پاکستان میں سیل فون اکا دکا لوگوں کے پاس تھا اور کمپیوٹرز میں بھی ونڈوز 95 کا دور دورہ تھا۔
بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، ملتان کے گرلز ہاسٹل، مریم ہال کے کمرہ نمبر 117 میں رات کے 2 بجے لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس سنگ مرمر کی بنی میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی بختیار ایک دلچسپ ناول میں اس طرح سے گم تھی کہ اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ واش روم میں جا رہی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا ورنہ مجھے ڈر لگے گا۔ اس کی اکلوتی روم میٹ نیلم اپنی شال کی بکل مار کر کوریڈور کے اینڈ میں بنے ہوئے واش روم کی طرف دوڑی۔ رات کے سناٹے میں فرسٹ فلور پر اس کے قدموں کی چاپ ہاسٹل میں موجود اکا دکا لڑکیوں کے دل دہلا گئی۔ لانگ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر طالبات اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ایک بھید بھری خاموشی نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس سناٹے میں کہیں کہیں کمرے کی کھڑکی کے باہر جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دور کہیں کوئی آوارہ کتا بھونکا تو اسٹڈی چیئر پر بیٹھی بختیار کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اسے رات کے اندھیرے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے بہت وحشت ہوتی تھی۔ بہت سردی ہے بختیار، یہ ہیٹر کیوں بند کر دیا؟ نیلم سجاد سردی کی شدت سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی اس نے ٹیوب لائٹ روشن کر دی۔ بختیار نے منہ بناتے ہوئے اپنا ٹیبل لیمپ بند کیا۔ نیلم نے میرون جرسی کے اوپر گہرے نیلے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ پاؤں میں ساکس اور سر پر اونی ٹوپا پہننے کے باوجود وہ سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ ویسے بھی دسمبر کا اینڈ چل رہا تھا جب پورا پنجاب ہی دھند کی گہری لپیٹ میں تھا۔ میں نے سوچا وارڈن کہیں خفیہ دورے پر نہ نکل آئے، اس لیے ہیٹر بند کر دیا، بختیار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کے ہاسٹل میں الیکٹرک ہیٹر رکھنے پر پابندی تھی، لیکن بہت سی لڑکیوں نے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں ہیٹر چھپا رکھے ہوئے تھے اور رات کو ان کا استعمال بھی خوب ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پکڑے جانے کا بھی دھڑکا لگا رہتا۔ باہر کہرے کی ٹھنڈ اور رگوں کو جما دینے والی سردی ہے۔ ایسے غضب کے موسم میں وارڈن کا دماغ خراب ہے جو آدھی رات کو کمروں کی تلاشی لیتی پھرے گی۔ تم بھی بختیار بعض دفعہ کمال ہی کر دیتی ہو۔ نیلم نے بیزار سے انداز سے دوبارہ چارپائی کے نیچے سے ہیٹر نکال کر آن کیا اور خود بڑے مزے سے اپنے ہاتھ اس پر سینکنے لگی۔ ایک یخ ہوا کا جھونکا کھلے دروازے کی ہلکی سی درز سے اندر داخل ہوا تو بختیار پر کپکپی طاری ہو گئی۔ نیلم دروازہ تو اچھی طرح سے بند کر کے آتی۔ گرم کمبل اوڑھے کرسی میں دھنسی ہوئی بختیار نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اٹھ کر یہ فریضہ خود سر انجام دے سکتی۔ وہ کمبل اچھی طرح سے لپیٹے کرسی پر دھنسی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرنے میں کون سا ہل جوتنے پڑتے ہیں؟ ہیٹر کے پاس بیٹھی نیلم بادل خواصہ اٹھی اور دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی، اپنے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے۔ اس کی نظر بختیار کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ بختیار کتابوں کے معاملے میں انتہا کی جنونی تھی۔ اس نے سینٹرل لائبریری کا کارڈ بنوا رکھا تھا اور ہر تیسرے دن کتابوں کا تھیلا بھر کر لے آتی۔ پتہ نہیں لائبریرین اسے رولز کے خلاف کیسے اتنی بکس ایک ساتھ ایشو کر دیتی تھی۔ یہ معمہ وہ ابھی تک حل نہیں کر پائی تھی۔ ہر قسم کی کتاب، میگزین، ڈائجسٹ بختیار کے ہاتھوں میں پایا جا سکتا تھا۔ اب تو اس کی روم میٹ کو بھی اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ سیاہ اشیاء، یہ کیا نام ہوا بھلا؟ نیلم اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ بختیار نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے اپنے اونی دستانے اٹھائے اور ہاتھوں میں پہننے لگی۔ سیاہ رنگ تو مایوسی اور تیرگی کا علامت ہوتا ہے۔ نیلم نے الجھ کر اپنی روم میٹ کا چہرہ دیکھا۔ تو میں نے کب کہا ایسا نہیں ہے؟ بختیار نے مسکرا کر مزید اضافہ کیا تو نیلم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے سیاہ رنگ بہت سے رنگوں کو اپنے اندر ایسے جذب کر لیتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح اکثر گناہ رات کی تاریکی میں ہی پنپتے ہیں۔ سیاہ رات گناہ گار لوگوں کو اپنی باہوں میں لے کر غفلت کر دینے والی مدہوشی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے عالم میں انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جو شاید وہ دن کے اجالوں میں کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ بختیار نے سنجیدگی سے اپنی روم میٹ کا الجھا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل اس کے پاس آن کھڑی ہوئی اور کتاب کے معنی خیز ٹائٹل کو دیکھنے لگی۔
رات کی تیرگی میں ایک وسیع و عریض صحرا خاصا پراسرار لگ رہا تھا۔ اس صحرا کے عین بیچ میں ایک بالکل باریک سی ہلکے سرمئی رنگ کی ایک لائن تھی جو بہت غور سے دیکھنے پر ہی نظر آتی تھی۔ اس صحرا میں جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں تھیں جو رات کے اندھیرے میں وحشت ناک سا تاثر دے رہی تھیں۔ ہاں، اس لیے تو شب طریق کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیلم نے ہاتھ رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کیا۔ اور حاشیہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایک اور سوال نیلم کے ذہن میں ابھرا۔ حد بندی کی۔ بختیور نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ ویسے بھی رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ دونوں سہیلیوں کی عادت تھی رات گئے تک بے معنی باتوں پر بحث کرنے کی۔ اکثر اوقات انہیں پتہ بھی نہ چلتا اور فجر کی اذانیں ہونے لگتیں۔ حد بندی؟ کیا مطلب؟ نیلم الجھ گئی۔ جب بھی کوئی چیز اپنی حدوں سے نکلتی ہے تو اکثر صورتوں میں انسانوں کے لیے نقصان ہی کا باعث بنتی ہے۔ بختیور نے لیمپ کا بٹن بند کر دیا۔ پورے کمرے میں تاریکی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس لیے انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے مزید اضافہ کیا۔ اچھا، تو اس کتاب سیاہ حاشیہ کا کیا تھیم ہے جو تم پڑھ رہی تھی؟ نیلم نے تجسس بھرے انداز سے پوچھ لیا۔ یہ ایک دلچسپ ناول ہے جس میں تمثیلی انداز میں ابن آدم کے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ واؤ، انٹرسٹنگ۔ نیلم کو بھی اس ناول میں دلچسپی پیدا ہوئی، ورنہ عموماً وہ بختیور سے کسی بھی چیز کا خلاصہ سن کر گزارا کر لیتی تھی۔ موٹی موٹی کتابیں پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بختیور اس کی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی۔ گناہ اور ثواب کے درمیان ایک باریک سا سیاہ حاشیہ ہوتا ہے جسے صرف ایک مومن کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ جب انسان تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر گناہوں کی تاریکی میں پہلا قدم رکھتا ہے تو شیطان اس حد بندی کے پاس ایک دل فریب سا دھوکہ رکھ دیتا ہے جس کی کشش میں ابن آدم ساری حدوں کو توڑتے ہوئے اس کے تعاقب میں نکلتا ہے اور نتیجے کے طور پر ہر دفعہ اپنی جنت سے نکالا جاتا ہے۔ ہاں، اب بات میری سمجھ میں آ گئی۔ نیلم نے سرد موسم میں ایک لمبی سرد آہ بھری۔ موسم کی شدت میں اضافہ کیا۔ تو چلو، شاباش، اب سو جاؤ۔ بختیور نے اپنے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے سستی سے کہا۔ لیکن نیلم کی نیند اڑ چکی تھی اور اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ بختیور کو نیند کی گہری وادیوں میں سے ایک ہی نام واپس لا سکتا ہے، اور ایسی کمینگی اکثر وہ اس وقت کرتی جب بختیور کی نیند اڑانا مقصود ہوتی۔ بختیور؟ نیلم کا لہجہ پراسرار ہوا۔ بختیور نے ہلکا سا ہنکارا بھرا کیونکہ اس کے دماغ پر آہستہ آہستہ نیند کا مدہوش کر دینے والا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، ہاشم رضا اپنے شہر ربوہ سے ملتان واپس آ چکا ہے۔ نیلم کے لہجے میں کچھ تھا۔ بختیور کی نیند بھگ کر کے اڑی اور وہ فوراً کمبل منہ سے ہٹا کر بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بختیور نے بے تابی سے پوچھا۔ رات کی تاریکی میں بھی نیلم اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس وقت بختیور کے چہرے پر دھنک کے ساتوں رنگ بکھر چکے ہوں گے۔ رات کی تاریکی بھلا ہر چیز کیسے چھپا سکتی ہے؟ کم از کم بختیور کے چہرے پر پھیلنے والے محبت کے رنگ تو 7 پردوں میں بھی عیاں ہو سکتے تھے۔ ادینہ پر اس رات عجیب سی بے چینی لاحق تھی۔ ساون کی بارشوں سے پہلے ہونے والا عجیب سا حبس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہوا سانس روک کر کھڑی ہو۔ کولر کی ہوا بھی آج پسینہ خشک کرنے سے انکاری تھی۔ ساون کے موسم کی ہلکی سی نمی ہر چیز پر طاری تھی اور ادینہ کو ایسا موسم زہر لگتا تھا۔ اوپر سے آپا صالحہ بجلی کا بل زیادہ آنے کے خوف سے اے سی بھی کھل کر نہیں چلانے دیتی تھی۔ کیا مصیبت ہے! ادینہ نے کوفت زدہ انداز سے اپنے دوپٹے کے ساتھ منہ اور گردن پر آنے والا پسینہ صاف کیا۔ بھاڑ میں جائے بجلی کا بل! وہ اٹھی۔ ایئر کولر بند کر کے اس نے اے سی کا ریموٹ اٹھایا اور اے سی آن کر کے جلدی سے کھڑکیاں اور کمرے کے دروازے بند کیے۔ کمرے میں بہت تیزی سے پھیلنے والی خنکی نے اندر کا ماحول بہت سرعت سے تبدیل کیا تھا۔ ادینہ نے کھل کر سانس لیا۔ ایک دم ہی اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ سائیڈ میز پر رکھی پانی کی بوتل کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ادینہ خالی بوتل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس کے قدم باورچی خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باورچی خانے کے بالکل ساتھ آپا صالحہ کا کمرہ تھا۔
گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ادینہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آپا صالحہ نے کمرے کا واحد پنکھا بھی بند کر رکھا تھا۔ ادینہ ٹھٹک کر رک گئی۔ پسینے میں بھیگی ہوئی آپا صالحہ تہجد کے نفل پڑھ رہی تھیں۔ لگتا ہے آپا کا بھی دماغ چل گیا ہے، اتنی گرمی میں پنکھا بند کیے نوافل پڑھ رہی ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پہلے 2 گلاس پانی کے پیے اور پھر باقی رات کے لیے بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ جیسے ہی پلٹی، آپا صالحہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں ان کے رونے کی آواز سے ماحول میں عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ادینہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا تھا اور تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ نہیں بخش سکتا۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے، یقیناً تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھیں۔ اے اللہ، میرے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر کی گئی غلطیوں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ، قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑانا۔ آپا صالحہ کی دعاؤں کی فہرست خاصی لمبی تھی۔ ادینہ اکتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپا کی دعاؤں میں بھی لگتا ہے کہ کوئی اثر نہیں، ورنہ ہر روز ان کے ساتھ بھی ایک نیا حادثہ نہ ہوتا۔ ادینہ نے تکیے پر سر رکھا اور لیٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگی اور فجر کی اذان کی آواز اسے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ عبداللہ! اس کے دل نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ فوراً چپل پہن کر باہر نکل آئی۔ سامنے مونا لوٹا پکڑے بیبے کو وضو کروا رہی تھی۔ ادینہ کو شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب مونا نے اس کی ساری ذمہ داریاں ایک ایک کر کے سنبھال لی تھیں۔ آج اذان کس نے دی ہے؟ ادینہ نے وضو کر کے مونا کو مخاطب کیا جو تولیے کے ساتھ منہ صاف کر رہی تھی۔ ابو بکر نے۔ مونا نے اپنے فرسٹ کزن کا نام لیا، جسے سنتے ہی ادینہ کا دل مایوسی اور افسردگی کی کثافت سے بھر گیا۔ اس دن وہ فجر کی نماز پڑھ کر سوئی نہیں تھی۔ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد ادینہ نے بڑے اہتمام اور فرصت سے شاور لیا اور اپنا نیا جوڑا پہن کر رحل میں رکھا قرآن پاک اٹھایا جو عبداللہ کی والدہ نے اسے FSC میں ٹاپ کرنے پر عبداللہ کے تحفے کی حیثیت سے دیا تھا۔ وہ قرآن پاک اٹھا کر آپا صالحہ کے مدرسے کے طور پر مختص کیے حال میں چلی آئی۔ وہاں پہلے سے 30-40 بچیوں نے بڑی حیرت سے اسے اندر آتے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ صرف ختم القرآن کی کسی محفل میں ہی خصوصی طور پر آیا کرتی تھی۔ آپا صالحہ نے بھی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بچی کی تجوید درست کروانے لگیں۔ ادینہ آہستگی سے چلتی ہوئی آپا کی سب سے سینئر حافظہ معلمہ باجی مریم کے پاس آن بیٹھی، جو اس وقت کسی بچی کا حفظ شدہ پارہ سننے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے چونک کر ادینہ کو دیکھا اور تھوڑا سا پرے ہٹ کر اسے آرام اور اطمینان سے بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کی۔ السلام علیکم مریم باجی۔ ادینہ نے جیسے ہی انہیں فارغ دیکھا تو جھٹ سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا ادینہ؟ مریم باجی نے حیرانگی سے آپا صالحہ اور مونا کے حیران چہرے دیکھے۔ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ ادینہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر آپا صالحہ نے فوراً ہی اپنا سر جھکا لیا، جیسے وہ اپنے چہرے کے تاثرات سب سے چھپانا چاہتی ہوں۔ لیکن تمہاری میڈیکل کی تعلیم؟ مریم باجی حیران ہوئی۔ سب سے اہم دینی تعلیم ہے اور دنیا کا کوئی بندہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے اسے حاصل کرنے سے مجھے منع نہیں کر سکتا۔ ادینہ کے لہجے میں موجود ناگواری کو محسوس کر کے مریم باجی سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے ادینہ، میں تمہیں اس سے روک تو نہیں رہی؟ انہوں نے نرم انداز سے اسے جواب دیا۔ چلو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اللہ تمہیں مزید ہمت دے۔ انہوں نے پہلے سبق کا آغاز کیا۔ اس دن کے بعد ادینہ کو سونے کے لیے کسی بھی قسم کی سلیپنگ پلز کا سہارا نہیں لینا پڑا۔ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، بڑے ابا فہرست میں لکھی ان کتابوں کے نام پڑھ کر اٹک گئے۔ انہوں نے فوراً چشمہ لگا کر دوبارہ لسٹ پر نظر دوڑائی اور پھر الجھن بھرے انداز سے اپنی بیگم کو دیکھا جو اس وقت اکتائے ہوئے انداز میں کھڑی تھیں۔ واپسی پر ڈرائیور سے کہیے گا فرسٹ ایئر کی یہ تمام کتابیں لیتا آئے، انہوں نے مصروف انداز سے کہا اور لاؤنج کے صوفے پر رکھے اخبارات سمیٹنے لگیں۔ یہ کس کی بکس ہیں؟ بڑے ابا نے حیرانگی سے اپنی بیگم کا اکتایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ظاہر ہے اریدہ کی ہی ہو سکتی ہیں، اب میں تو داخلہ لینے سے رہی۔ ان کے بیزار انداز پر وہ بے ساختہ ٹھٹکے۔ اب کیا وہ پری میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہی ہے؟ ان کا استہزائیہ انداز بڑی اماں کو تپا گیا۔ کیوں؟
اس کا پری میڈیکل پڑھنا منع ہے کیا؟ بڑی اماں کا جب بی پی ہائی ہوتا تو وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ڈاکٹر جلال نے انہیں فشار خون کی بلند سطح سے آگاہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی ان کا تلخ لہجہ سننے پر مجبور تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ بڑے ابا متحمل انداز سے گویا ہوئے۔ انداز تو آپ کا ایسا ہی تھا۔ بڑی اماں نے منہ بناتے ہوئے لاؤنج کے پنکھے کی سپیڈ زیادہ کی۔ یہ احمقانہ مشورہ یقیناً اس کے بے وقوف باپ نے دیا ہوگا۔ انہوں نے طنزیہ انداز سے کہتے ہوئے لسٹ اپنی جیب میں رکھی۔ اس کا بے وقوف باپ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہی آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ ان کی بیگم کے ماتھے کا گہرا بل ان کے اندرونی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہا تھا۔ بہرحال اپنی پوتی کو ایک دفعہ پھر سمجھا لے، کہیں باپ کی جذباتی باتوں میں آ کر ایف ایس سی میں ہی 4 سال نہ لگا دے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اپنی پسند کے آرٹس کے سبجیکٹس رکھ لے۔ ڈاکٹر جلال جاتے جاتے اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں مشورہ دینا نہیں بھولے تھے، اور اوریدا کی بدقسمتی تھی کہ اس نے یہ مشورہ بقلم خود اپنے ہوش و حواس میں سن لیا تھا۔ سن لیا نا؟ تمہارے دادا کیا ارشاد فرما کر گئے ہیں؟ بڑی اماں کا لہجہ خاصا تلخ اور طنزیہ تھا۔ اب اپنے باپ کو ان کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا۔ انہوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اوریدا نے یوں مجرمانہ انداز سے سر جھکا دیا جیسے پری میڈیکل پڑھنے کا بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ اس دفعہ ڈٹ کر محنت کرنا، اپنے ابا کا نہ صحیح، اس بینش کا منہ تو ضرور ہی بند کروا دینا۔ انہوں نے جھنجھلا کر اوریدا کی طرف دیکھا، جو اپنے ناخنوں پر لگی نیلے رنگ کی نیل پالش کو دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ در حقیقت وہ نظریں نیچی کیے بمشکل بڑے ابا کی باتوں کو ہضم کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی بڑے اماں کو الجھن میں مبتلا کر گئی۔ سن لیا نا میں نے کیا کہا ہے؟ بڑی اماں نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔ اوریدا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھرے۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ بڑی اماں کا دل موم کی طرح پگھلا۔ یہ بڑے ابا میرے لیے ہمیشہ اتنے انسلٹنگ وے میں ہی کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ بجھے بجھے سے انداز سے گویا ہوئی۔ بڑی اماں کو اس پر ایک دم ہی پیار آیا۔ یہ سب اس بینش کی لگائی ہوئی آگ ہے جس میں اتنے سالوں سے ہم جل رہے ہیں۔ بڑی اماں کی آواز سہمی ہوئی سرگوشی کی طرح اوریدا کی سماعتوں تک پہنچی۔ اوریدا نے حیرانگی سے بڑی اماں کا ضبط سے لال ہوتا چہرہ دیکھا، جو ان کے اندر ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ کی غمازی کر رہا تھا۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ آج بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، منشی پوچھ رہا ہے ختم کی دیگیں کس مدرسے میں بھجوانی ہیں؟ بوا رحمت بوجھل قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جہاں مرضی بھجوا دو بوا، میرا دل آج ٹھکانے نہیں ہے۔ اوریدا نے پریشانی سے بڑی اماں کا چہرہ دیکھا، رندا گلا، ڈبڈباتی ہوئی چھلک پڑنے کو بے تاب آنکھیں۔ کمرے کی بوجھل فضا میں ان کی سسکی گونجی۔ بڑی اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ اوریدا نے نرمی سے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی محبت کی حرارت بخشی۔ کچھ نہیں بیٹا۔ ان کی بھرائی ہوئی آواز اوریدا کو گہرے دکھ سے ہمکنار کر گئی۔ بوا، سٹور روم کی صفائی کروا دی؟ انہوں نے ایک دم ہی خود کو سنبھالا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ۔ چلو پھر پرانے صندوقوں سے لحاف نکلوا کر انہیں دھوپ لگوائیں۔ بڑی اماں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک مشغلہ تلاش کر ہی لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی لاؤنج میں داخل ہوتے، سرمد نے بڑے پرجوش انداز سے سب کو سلام کیا۔ اوریدا کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں کئی جگنو ایک ساتھ اترے۔ بڑی اماں نے چونک کر اپنے بڑے نواسے کا چہرہ دیکھا۔ بلیک جینز پر پنک ٹی شرٹ پہنے وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ اوریدا کی آمد کے بعد سے وہ باقاعدگی سے نیلی کوٹھی کے چکر لگانے لگا تھا۔ طیبہ نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ بڑی اماں نے متلاشی نگاہوں سے اس کے پیچھے جھانکا۔ آج کے دن ان کی بیٹی نیلی کوٹھی کا ایک چکر ضرور لگاتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی ماضی کے ایک دکھ کا کئی گھنٹے بیٹھ کر سوگ مناتی، اور پھر طیبہ جلال صاحب کی آمد سے پہلے ہی حویلی لوٹ جاتی۔ دونوں باپ بیٹی کا ریلیشن عجیب سا تھا۔ بڑے ابا جتنی شدت سے طیبہ کے منتظر رہتے، وہ اتنا ہی ان سے کتائی پھرتی تھیں۔ انہیں کا تو بتانے آیا ہوں بڑی اماں۔ سرمد نے اوریدا کے بالکل سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ خیریت تو ہے نا؟ بڑی اماں کا ننھا منا سا دل سہم سا گیا۔ جی اماں، خیریت ہی ہے، بس رات سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہلکا ہلکا بخار چل رہا ہے، اس لیے نہیں آ سکیں۔ سرمد کی اطلاع پر وہ بے چین ہوئیں۔ تو ٹھیک ہے، تم مجھے آج حویلی لے چلو۔ انہوں نے آنن فانن ہی پروگرام بنایا۔
سرمد کے ساتھ ساتھ اریدا نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ وہ کہیں بھی جانے سے حتی الامکان کتراتی تھیں۔ وہ تو میں آپ کو لے جاؤں گا بڑی اماں، لیکن اگر آپ امی کی بیماری کے خیال سے کہہ رہی ہیں تو تشویش کی کوئی بات نہیں، ویسے ہی موسمی بخار ہے انہیں۔ وہ بہت نرم نگاہوں سے بڑی اماں اور اریدا کو دیکھ رہا تھا۔ طیبہ خیال بھی تو نہیں رکھتی اپنا، کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا اسے۔ بڑی اماں کو اپنی اس بیٹی سے بے تحاشا محبت تھی، اس کا اندازہ ان کے پریشانی سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ بڑی اماں، وہ خود اتنی اچھی ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈاکٹر کو کیسے میں دوسرے کے پاس جانے کا مشورہ دے سکتا ہوں؟ سرمد کی بات پر اریدا کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ طیبہ پھپھو ڈاکٹر ہیں؟ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تو سرمد کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی فطری تھی۔ کیوں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا کیا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ اس گھر میں تو بس ایک ہی عورت کو ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، اور اس کی راجدھانی کے نیچے کسی اور کا چراغ کیسے جل سکتا ہے بھلا؟ بڑی اماں جھل کر بولی تو اریدا کے ساتھ ساتھ سرمد کو بھی بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں ہی ان کا اشارہ ایک لمحے میں سمجھے تھے۔ اتنے تلخ لہجے میں وہ صرف اپنے دیور کی بیٹی بینش کا ہی ذکر کر سکتی تھیں۔ سرمد، تم اریدا کے پاس بیٹھو، میں ذرا بہوا کے ساتھ چائے پانی کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ بڑی اماں کا موڈ کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھیں۔ سرمد نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھنے میں مدد کی اور اگلے ہی 2 منٹوں میں وہ کچن میں تھیں۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ میری امی نے بھی میڈیکل پڑھا ہے؟ سرمد ابھی بھی بے یقین نظروں سے اریدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیا ماموں تیمور نے بھی کبھی نہیں بتایا؟ سرمد کے سوال پر اریدا پر اسی لمحے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ پاپا بڑی اماں اور بڑے ابا کے علاوہ کسی کا بھی خود سے ذکر نہیں کرتے تھے۔ البتہ اس کے سوالوں کے جواب میں مختصراً کوئی نہ کوئی بات سرسری سے لہجے میں ضرور کہہ دیتے تھے۔ تم ہماری حویلی میں کیوں نہیں آتی ہو اریدا؟ سرمد نے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے ہلکا سا جھجک کر سوال کیا۔ کبھی کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، اس نے ناک چڑھا کر صاف گوئی سے کہا تو سرمد بے اختیار ہنس پڑا۔ تو چلو، میں اب انوائٹ کر رہا ہوں تمہیں، بولو کب آؤ گی؟ اس کے سوالیہ انداز پر اریدا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جس دن بڑی اماں کہیں گی میں بھی چل پڑوں گی۔ وہ دن تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ وہ مایوس ہوا۔ بڑی اماں تو 4-5 سال کے بعد ہی کھڑے کھڑے چکر لگاتی ہیں، تو طیبہ پھپھو بھی تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی آتی ہیں۔ اریدا نے فوراً ہی یاد دلایا۔ اس سے پہلے کہ سرمد اس کی بات پر کوئی تبصرہ کرتا، لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سنجیدہ سے انداز سے ارسم اندر داخل ہوا۔ وہ سرمد کو دیکھ کر ہلکا سا حیران ہوا اور اگلے ہی لمحے اس سے پرجوش انداز سے گلے ملنے لگا۔ سرمد اس سے بڑا تھا، لیکن دونوں کی خوب دوستی تھی۔ سرمد نے گلے ملتے ہوئے چونک کر اریدا کے چہرے پر پھیلی بے ساختہ خوشی کو محسوس کیا۔ وہ ہلکی سی الجھن کا شکار ہوا۔ میرا فوجی فاؤنڈیشن میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس نے سرسری لہجے میں اریدا کو وہ اطلاع دی جس کے لیے وہ اتنے دنوں سے شدت سے منتظر تھی۔ ریلی؟ وہ پرجوش انداز سے بے اختیار کھڑی ہوگی۔ میں بڑی اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ اریدا سے خوشی سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں بڑی اماں کھڑی 2 ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ بڑی اماں، ارسم کا پنڈی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ بڑی اماں ٹھٹک سی گئیں۔ لیکن بینش تو اس دن لاہور کا پہاڑا پا رہی تھی، وہ اپنے فیصلے سے کیسے ہٹ گئی؟ بڑی اماں کے لہجے میں حیرت کی بجائے تشویش جھلک رہی تھی، اور شام ہونے تک اریدا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے ارسم کو اس شرط پر وہاں ایڈمیشن لینے کی اجازت دی تھی کہ وہ گھر کی بجائے ہاسٹل میں رہے گا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہاسٹل میں رہنے کا سن کر اریدا کے ارمانوں پر ڈھیر مایوسی کی اوس گر گئی۔ اسے آنٹی بینش سے ایک دم ہی چڑ محسوس ہوئی۔ بختیار بے کی کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہاشم رضا کے ساتھ پہلی ملاقات بہت عجیب سے واقعے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اور نیلم دونوں بوٹینیکل گارڈن کی طرف جا رہی تھیں جب انہوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے کچھ لڑکوں کو ایک معذور کتے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے دیکھا۔ کتا خاصا لاغر اور کمزور سا تھا، اس کی رال بہہ رہی تھی، اور موڑ پر بیٹھے یونیورسٹی شٹل کا انتظار کرتے لڑکوں کو شرارت سوجھی۔ ایک بدتمیز سے لڑکے نے چھوٹا سا پتھر گھما کر اس کتے کو دے مارا۔ وہ خوف زدہ انداز سے دوڑا۔ اس کا ایک پاؤں زخمی تھا
وہ لنگڑا کر جب بھاگنے کی کوشش کرتا تو باقی لڑکی اس کی بے بسی پر قہقہ لگاتے اور انجوائے کرتے۔ کچھ فاصلے پر کھڑی بختاور اور نیلم کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ اسی وقت یونیورسٹی شٹل نمودار ہوئی اور سارے لڑکے اس کی طرف بھاگے، لیکن بھاگتے ہوئے ایک لڑکے نے پھر شرارت سے ایک نوکیلا پتھر اسی کتے کی طرف اچھالا تھا جو ٹھیک اس کے زخمی پاؤں پر جا لگا۔ کتا تکلیف کے گہرے احساس سے دوہرا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ گھٹیا انسان! بختاور نے بلند آواز میں اس لڑکے کو کوسا جو شٹل کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ او نو، پور لٹل سول! ہاشم کی بس سے اترتے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھے اس میلے کچیلے کتے پر نظر پڑی۔ وہ فوراً ہی اس کی تکلیف کا اندازہ کر چکا تھا۔ ہاشم نے سفید شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ خاصا دراز قد تھا۔ وہ پریشان انداز سے سڑک کے دائیں جانب بیٹھے زخمی کتے کی طرف بڑھا۔ وہ تھوڑا سا ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ہاشم نے اسے محبت سے پچکارا، اور محبت کی زبان تو دنیا کا ہر انسان اور ہر جانور سمجھ سکتا ہے۔ ہاشم نے جلدی سے اسے آہستگی سے اٹھایا۔ وہ شاید اسے ویٹرنری ہاسپٹل لے کر جانا چاہتا تھا جہاں اس کے زخم کی مرہم پٹی ہو سکے۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک بھاری بھرکم سا شاپر تھا جسے سنبھالنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ دور ایک لڑکیوں کا گروپ اسے کراہت آمیز انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ بندہ اس طرح کے جانور کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ کیا ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بختاور اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ پلیز میری یہ بکس اپنے پاس رکھ لیں، میں کل آپ سے کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاشم کے دوستانہ انداز پر بختاور نے جھجکتے ہوئے اس سے شاپر پکڑ لیا۔ اسے پکڑتے ہی وزنی ہونے کا احساس ہوا۔ آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ نیلم نے پریشانی سے اس مہربان لڑکے کی طرف دیکھا جو سڑک پر کھڑا کسی گاڑی والے کو ہاتھ ہلا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں موجود میلے کچیلے جانور کی وجہ سے کوئی بھی اسے لفٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں نا آپ لوگ؟ اس کے سادہ سے انداز پر دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ انہیں جانتا ہوگا۔ میں سامنے کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر ان کی الجھن کو دور کیا۔ اکثر آپ دونوں کو مریم ہال سے نکل کر ادھر جاتے دیکھا ہے۔ اس کا ڈپارٹمنٹ مریم ہال کے بالکل قریب تھا۔ آپ کس حال میں ہوتے ہیں؟ نیلم نے محض معلومات میں اضافے کے لیے دریافت کیا۔ ابو بکر میں۔ وہ ایک ٹیکسی والے کو روک چکا تھا جو کچھ لڑکیوں کو ساز و سامان سمیت ہاسٹل چھوڑنے آیا ہوا تھا۔ اوکے، صبح انشاءاللہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کتے کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بختاور اور نیلم اس کے جذبہ ہمدردی سے خاصی متاثر ہو چکی تھیں۔ انہوں نے گارڈن جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بھاری بھرکم کتابوں کا شاپر اٹھائے بمشکل ہاسٹل میں اپنے کمرے تک پہنچی۔ نیلم نے اندر داخل ہوتے ہی شاپر چارپائی پر پھینکا اور بے دردی سے پھینکنے کی وجہ سے بوسیدہ شاپر پھٹا اور کتابیں بستر پر پھیل گئیں۔ ان کتابوں کو دیکھتے ہی بختاور کے حلق سے مسرت انگیز چیخ نکلی۔ واؤ، کیا زبردست انگلش لٹریچر کی کلیکشن ہے! وہ فوراً ہی پرشوق انداز میں کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی، جبکہ نیلم نے برا سا منہ بنایا۔ لگتا ہے کہ پورا کا پورا فٹ پاتھ اٹھا کر لے آیا ہے۔ وہ ساری سیکنڈ ہینڈ خریدی گئی کتابیں تھیں۔ اب صبح اسے مانگنے مت بیٹھ جانا۔ نیلم نے اس کا بے تاب انداز دیکھ کر فوراً وارننگ دی۔ بختاور جو دل ہی دل میں تہیا کیے بیٹھی تھی اس کے درست اندازے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگلے ہی دن وہ دونوں لیب سے فارغ ہو کر اس کی تلاش میں پہنچ چکی تھیں۔ فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ دونوں ہی اس کے نام سے ناواقف تھیں۔ آپ تھوڑا سا حلیہ بتائیں گی تو شاید ہم کچھ ہیلپ کر دیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کے باہر بنے ہوئے لان میں دھوپ سینکتی دو لڑکیوں نے دوستانہ انداز سے ان کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ دراز قد ہیں، اسمارٹ سے، آئی تھنک فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ نیلم کے بتاتے ہوئے حلیے پر دونوں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ہاں، فیئر سا کمپلیکشن ہے اور ہونٹوں کے پاس بھورا سا تل ہے۔ بختاور کے ذہن میں اچانک یہ ایک اور نشانی نمودار ہوئی۔ ان کے دائیں بازو میں لیدر کے اسٹرپس والی واچ بھی پہنی ہوتی ہے۔ نیلم نے مزید بتایا۔ ہاشم رضا کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ، جو ابو بکر ہال میں رہتے ہیں؟ ایک لڑکی نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ نام کا پتہ نہیں۔ دونوں ہی ایک دم شرمندہ ہوئی۔ ہاں، ابو بکر ہال میں ضرور رہتے ہیں۔ ارے وہ ہیں! نیلم کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہاشم پر اچانک ہی نظر پڑ گئی۔
وہ آج بادامی سے کلر کی پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اچھا، وہ دونوں لڑکیاں بے اختیار ہنسیں۔ ان کو تو ہم مدر ٹریسا کا بھانجا کہتے ہیں، ہمارے ہی کلاس فیلو ہیں ہاشم رضا۔ ہائے ہاشم بھائی، ایک لڑکی نے ان کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ خوشگوار سی حیرت کا شکار ہوا۔ یہ خواتین آپ کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ان کو آپ کا نام نہیں پتہ تھا، ایک لڑکی نے ہنس کر بتایا۔ پھر تو آپ لوگوں نے بہت تفصیل سے تعارف کروا دیا ہوگا میرا۔ اس کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ ابھری۔ ابھی کہاں، ویسے بھی آپ کا تعارف اور رفاہی کاموں کی تفصیل اتنے مختصر وقت میں تو نہیں بتائی جا سکتی۔ وہی لڑکی بے تکلفی سے بولی۔ تو بختیور اور نیلم کو بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا خاصا مشہور و معروف بندہ تھا۔ اس کے کلاس فیلوز شرارت میں اسے کبھی عبدالستار ایدھی اور کبھی مدر ٹریسا کا بھانجا کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ بے غرض ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے پر یقین رکھتا تھا، اسی وجہ سے اکثر ہی مصروف رہتا۔ لیکن اس ملاقات کے بعد بختیور اور نیلم بھی اکثر اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے پہنچ جاتی۔ کبھی وہ فاطمہ بلڈ بینک کے لیے خون اکٹھا کر رہا ہوتا تو کبھی کسی مریض کے لیے فنڈ ریزنگ۔ انہی تمام ایکٹیویٹیز کے دوران ہاشم اور بختیور کب ایک دوسرے کے قریب آئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دونوں کے دل کا ٹانکا ایک ساتھ فٹ ہو گیا تھا۔ آپ مجھے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق لگتے ہیں۔ ایک دن بختیور کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ میں بچپن سے ایسا تھا اور اکثر مجھے اپنے جیب خرچ یا لنچ باکس کسی بھکاری کو دینے پر امی ابو سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ ایک دن بڑے مزے سے بختیور کو بتا رہا تھا۔ امی تو اکثر سر پیٹ لیتی تھیں کہ ایسا اب نارمل بچہ ان کے خاندان میں کیسے پیدا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہنستے اپنے بچپن کے کئی واقعات سنا جاتا تھا۔ بختیور خاموشی سے زیر لب مسکراتی ہوئی اسے سنتی چلی جاتی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ پوری دنیا میں بس ہاشم رضا بولتا رہے اور وہ سر جھکائے اسے سنتی رہے۔ اسے اس بے غرض اور بے ضرر سے انسان سے نہ جانے کب اور کیسے محبت ہو گئی تھی، جو انسانیت کی خدمت کا عزم لے کر پیدا ہوا تھا۔